बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर अहम आज समाअत हुई है। काफ़ी तवील आज समाअत थी और उज़ैर ख़ान भंडारी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। ये वो वकील साहब में सीनियर मोस्ट वकील हैं। आपको याद होगा इमरान खान से ज़मान पार्क में मुलाकात करके ये बाहर निकले थे तो इनको पुलिस ने उठा लिया था और काफ़ी देर थाने में बिठाए रखा था और फिर बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस ने एक सख्त मौक़िफ़ लिया था, जिसके बाद फिर उज़ैर भंडारी साहब को जाने दिया गया था। तो सीनियर वकील हैं, ज़बरदस्त उन्होंने दलाइल दिए हैं और आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब ने और अतर मिनल्ला साहब ने खुलकर बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट में ना बैठना और उस सफ़ेद इमारत में खड़े होकर उस कानून को, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को चैलेंज करने की बजाय अदालत में आना, जिस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने भी ये बात की और फिर सोशल मीडिया के ऊपर तो ये मामला बहुत ज़्यादा उठा दिया गया है। और मैं आपके सामने वो फैक्ट्स रखूँगा, वो डॉक्यूमेंट्स रखूँगा कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को भी और नैब कानून में जो तरमीम थी उसको भी, उस मसले को भी उठाया था पार्लियामेंट में, बाकायदा तौर पर एहतजाज किया था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज फिर सवाल किया है कि आपने जो रिकॉर्ड देना था वो रिकॉर्ड किधर है जिस दिन ये कानून मंजूर हो रहा था। और साथ अदालत ने ये अहम सवाल ये उठाया है कि असल चीज़ है कि किन सरकमस्टांसेस में, किन हालात में ये कानून मंजूर हुआ है और उसके पीछे वजूहात क्या थी, ये भी देखनी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके बाद पीडीएम हुकूमत का जो कानून था और उनका जो अपील का हक़ है वो माजी से देने का जो मामला है, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 15 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है और अदालत की जानिब से कहा गया था कि आज ही मैं इसको वाइंड अप करेंगे। काजी फैज़ साहब ने कहा, लेकिन आज वाइंड अप ना हो सका। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब ने रिमार्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल के वकला से मुलाकात हुई है, नुमाइंदगान से। वकला नुमाइंदगान ने कहा है कि हमारी बात पूरी सुनी नहीं जाती। वकला नुमाइंदगान ने कहा कि दरमियान में सवालात के सबब वकला भूल जाते हैं, लिहाजा वकील एक दूसरे को जवाब ना दें, ऐसे केसेस में जल्दी निपटाए जाएंगे और जजेस सवालात ना पूछें। लेकिन आज भी हमने देखा और आपके लिए मैंने लाइव अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव जो स्ट्रीमिंग है वो हम आपको दिखाते रहे हैं। तो आपने देखा कि जजेस बात ही नहीं करने देते। एक सवाल पूछता है, अभी वो सवाल का जवाब देने के लिए बोलना शुरू करते हैं कि साथ दूसरे जज साहब सवाल पूछ लेते हैं और दोनों जो तरफ़ैन के जजेस हैं उनका माइंड बड़ा क्लियर है। एक वो है जो ये समझते हैं कि ये आइन में तरमीम के बगैर कानून की हैसियत नहीं है। दूसरा ये है कि जी पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है, गोरा है चिट्टा है, जैसा कानून है ये बस हर सूरत यही इसी के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस कानून का असर चीफ जस्टिस और दीगर जो जजेस पर होता है। एक तरफ चीफ जस्टिस के अख्तियार को कम किया जा रहा है और दूसरी जानिब सीनियर जजेस को अख्तियार बांटा जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब ने रिमार्क किया कि जंग का लफ्ज़ बहुत मानी खेज़ है। कुछ कहते हैं कि अख्तियार पार्लियामेंट का है और कुछ तबके कहते हैं कि पार्लियामेंट का नहीं है। मैंने सोचा मैं ख़ुद इस केस को ना सुनूं। सुप्रीम कोर्ट अगर एक ही केस सुनने को बैठ गई तो दीगर केसेस मुतासर होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बारे पार्लियामेंट आमने सामने है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि अगर बेंच में कोई सवाल पूछे तो उसे नोट कर लें। मैं बतौर चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात सीनियर जजेस के साथ बांट रहा हूँ। ये सवाल भी अहम है कि आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान इख्तियारात बांटने को दुरुस्त करार दे रहे हैं या नहीं है। पहले सोचा खुद बेंच में ना बैठूं, फिर तय किया कि तमाम जजेस इस केस को सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि आपने रिकॉर्ड के लिए स्पीकर को ख़त लिखा, हम अखबारी खबर पर इंसार नहीं करेंगे और अखबारात क्या कहते हैं उसे छोड़ दें। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ये पूरी कौम का केस है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा ये तासुर ना दें, हम पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि एक साबिक वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी कि चीफ जस्टिस को पार्लियामान तलब करे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब ने रिमार्क दिया कि अदालती फ़ोरम को सियासी मुबाहस के लिए इस्तेमाल न करें। ख़ुद वही बातें करते हैं लेकिन जब दूसरे के ख़िलाफ़ बात की जाती है और कहा जाता है कि वो ये कहते थे और एक चीफ जस्टिस को तो पार्लियामेंट में बुलाने की शहबाज शरीफ ने कहा था, तो उस पर सियासी बहस नहीं करनी। चूँकि उस पार्लियामेंट में उनके साथ ख़ुद काजी फैज़ साहब बैठ के आए थे तो अदालत ने कहा पानी दरिया के पुल के ऊपर से गुजर चुका है, हस्बा कानून का भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनना ही नहीं है, लिहाजा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बन चुका है। अब सवाल ये है कि कानून दुरुस्त है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 21वीं तरमीम केस में करार दिया कि अदालत आइनी तरमीम भी देख सकती है। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आइनी तरमीम से बनता तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसका जायज़ा ले सकती थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अदालत की आज़ादी खुद एक नायाब चीज़ है, यह अदालत की आज़ादी लोगों के लिए है।
اگر عدالت کی آزادی ہوگی تو عوام کے لیے بہتری ہوگی۔ اگر پارلیمان قانون بناتی ہے کہ بیواؤں کے مقدمات کو ترجیح دی جائے گی تو کیا پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کر سکتی ہے؟ ہم یہاں لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب سے مشورے کے بعد چیف جسٹس کا دلچسپ مکالمہ ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میرے ساتھی ججز نے مجھے روک لیا ہے۔ AK بروہی صاحب کی کتاب کے حوالے سے چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ اس کتاب کے مطابق کیا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے ماتحت ہے؟ میں اس دلیل کو نہیں مانتا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارک دیا کہ یہ کتاب 1958 میں چھپی، اس وقت پہلا مارشل لا لگا تھا۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے درستگی کرتے ہوئے کہا اطہر من اللہ صاحب کی کہ AK بروہی صاحب کی کتاب پہلے مارشل لا سے قبل کی ہے۔ امریکی آئین میں بھی اختیارات کا تکون کے تصور کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ کیا پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کا اختیار تھا؟ کیا پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو اس طرح قانون سازی کر کے ریگولیٹ کر سکتی ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ ایسے عدلیہ کی آزادی کہتے ہیں، اس کا جواب دیں۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ اکرام صاحب میرا سوال بھی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے جج صاحب کے سوال کا جواب دینے دیں۔ آئین کے تحت کیسے قانون سازی کو خلاف قانون کہہ سکتے ہیں؟ آئین میں کیا لکھا ہے؟ پارلیمان ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہمارے پاس اور بھی کیسز ہیں۔ اب یہ جتنی طویل میں نے آپ کو یہ اب تک بتائی ہے، کیا کو وکیل کو بھی بحث کرنے دی ہے؟ نہیں، یہی پورا دن یہی ہوتا ہے۔ اور یہ اب ایسی روٹین بن چکی ہے کہ ہائی کورٹس میں بھی ہم اپنے کیس پر آرگو کرنے جاتے ہیں تو بولنے نہیں دیا جاتا، بلکہ خود ہی سوال چیزوں کو پوچھ کے بار بار سوالات پوچھے جاتے ہیں اور چیزوں کو چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس اور بھی کیسز ہیں، ہم نے اس اونٹ کو کسی کنارے لگانا ہے۔ قانون سازی کون سی آئینی شق متاثر ہو رہی ہے؟ آج کے بعد یہ کیس نہیں چلے گا، اور اگر آپ دلائل اس طرح دیں گے تو درخواست گزاروں کا وقت کم ہوگا، پھر ہم رات تک بیٹھ کر اس کیس کو سنیں گے۔ جمال بندوخیل نے کہا کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کا اختیار یہ ہے یا نہیں ہے، جبکہ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ سوال اٹھایا کہ کیا عوامی فلاح کے لیے چیف جسٹس پاکستان کے لامحدود اختیار کو پارلیمنٹ ریگولیٹ نہیں کر سکتی؟ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ پارلیمنٹ قانون نہیں بنا سکتی، جس پر جسٹس طارق مسعود نے استفسار کیا کہ پارلیمنٹ کو کیوں قانون سازی کا اختیار نہیں ہے؟ ایڈوکیٹ عرفان اکرم نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بھی اس قانون سازی پر اختلاف تھا۔ جسٹس مال نے ریمارک کی کہ کیا ججز اپنے اختیارات چیف جسٹس پاکستان کو خود سونپ سکتے ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دیا کہ یہ کیس اختیارات دوسروں کو سونپنے کا نہیں ہے، کیا پارلیمنٹ کے اختیارات وفاقی حکومت کو بھی سونپا جا سکتا ہے؟ جسٹس منیب نے ریمارک دیا کہ پھر یہ سلسلہ کہاں جا کر تھمے گا؟ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرنے کی ذمہ داری وفاقی حکومت کو سونپ دے گی؟ اطہر من اللہ نے ریمارک دیا کہ یہ قانون انصاف کی رسائی کا ہے، پارلیمنٹ کیوں قانون سازی نہیں کر سکتی؟ اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک دی کہ انصاف تک رسائی کے لیے عدالت کو آزاد ہونا چاہیے۔ عدلیہ کی آزادی بنیادی حقوق سے جڑی ہوئی ہے۔ پہلے یہ بتائیں کہ ایکٹ سے انصاف تک رسائی کا بنیادی حقوق کیسے متاثر ہوتا ہے؟ درخواستوں کے قابل سماعت ہونے سے ہم بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ایک جانب کی دلیل ہے کہ بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، دوسری جانب کی ہے کہ نہیں ہو رہے۔ اگر بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں تو یہ عوامی مفاد کا ایشو ہے۔ ایک فریق کہتا ہے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوئی ہے، دوسرا کہتا ہے متاثر نہیں ہوئی۔ ان سوالات کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ درخواستیں قابل سماعت ہیں۔ عائشہ ملک صاحبہ نے ریمارک دی کہ کیا کمیٹی کے ذریعے اختیارات ریگولیٹ کرنا انصاف کی فراہمی کو متاثر نہیں کرتا؟ ایڈوکیٹ حسن عرفان نے دلائل میں کہا کہ وزیر اعظم، چیف جسٹس اور ججز صاحبان سب کا موقف یہی کہتا ہے کہ وہ آئین کا دفاع کریں گے۔ پارلیمنٹ اور ججز دونوں کے لیے آئین کے دفاع کا ذکر ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دی ہے کہ حلف میں آئین کے ساتھ ساتھ قانون کی پابندی کا بھی ذکر ہے۔ جب مارشل لا لگتے ہیں پھر سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ اس کمرے میں لگی ہوئی ججز کی تصویریں بھی ہیں۔ جب پارلیمنٹ کوئی قانون بناتا ہے تو سپریم کورٹ آ جاتی ہے، اور جب مارشل لا لگتے ہیں تو کیوں نہیں سپریم کورٹ رجوع کیا جاتا؟ اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک دیا کہ انصاف تک رسائی کے لیے بنیادی شرط آزاد عدلیہ بھی ہے۔ عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ اگر قانون کا مقصد انصاف تک رسائی ہے تو فل کورٹ کے خلاف اپیل کا حق کیوں نہیں حاصل ہوگا؟ کیا فل کورٹ کے خلاف اپیل کا حق نہ ہونا انصاف تک رسائی کے منافی نہیں ہے؟ وکیل کے دلائل جب مکمل ہوئے، عائشہ ملک صاحب نے ریمارک دیا کہ اپیل کا حق برقرار رکھنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ فل کورٹ یا لارجر بینچ کا راستہ بلاک ہو گیا۔ وکیل نے بتایا کہ پارلیمان سپریم ضرور ہے لیکن آئین کے بھی تابع ہے۔ چیف جسٹس نے وزیر اعظم اور صدر تینوں نے آئین کے تحفظ اور دفاع کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حلف میں آئین کے ساتھ قانون کا بھی ذکر ہے، اسے مد نظر رکھیں۔ جب مارشل لا لگتا ہے سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں، اور مارشل لا لگے تو حلف کو بھول جایا جاتا ہے۔ پارلیمان کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے۔ مارشل لا کے خلاف بھی درخواستیں لایا کریں، وہاں کیوں نہیں آتے؟ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ یہاں مارشل لا نہیں ہے، آپ اگلے مارشل لا کا دروازہ کیا ہے ہم سے کھلوانا چاہتے ہیں؟ پارلیمنٹ نے کہا سپریم کورٹ کا اختیار بڑھا دیا گیا، کیا آپ کا موقف یہ ہے کہ اپیل کا حق نہ ہو، بس سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے وہ حتمی ہو؟
تو اس پر پھر جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ کیا اہلیت نہ رکھنے کے باوجود پارلیمنٹ قانون بنائے تو اسے نیت اچھی ہونے کی بنیاد پر درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ بہت اہم بات جسٹس امین الدین خان صاحب نے کی. انہوں نے کہا کیا اہلیت نہ رکھنے کے باوجود پارلیمنٹ قانون بنائے تو اسے نیت اچھی ہونے کی بنیاد پر درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ ظفر علی شاہ کیس میں ایک فرد کو تمام اختیارات دے دیے. کیا سپریم کورٹ نے فرد واحد کو اختیارات دے کر اچھا کام کیا؟ ریکارڈنگ دوبارہ کھولنے کے لیے ایڈوائزری اختیارات کے تحت استعمال کیا گیا. مولوی تمیز نصرت بھٹو کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ فرد واحد جو آئین سے کھلواڑ کرنا چاہے وہ کر لے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ ہمیں پارلیمنٹ کی قدر کرنی چاہیے, ہمیں پاکستان میں آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی تاریخ کو نہیں بھولنا چاہیے. پہلے ہمارے صدر بار کہتے تھے کہ فلاں ڈاکٹرین کے دور میں کیس نہیں سنے. فرد واحد والے یا فوجی عامر ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتے ہیں. فرد واحد کا اختیار تباہی پھیلاتا ہے. صرف چیف جسٹس کا فائدہ نہیں بلکہ لوگوں کے فائدے کی بات کریں. منیب اختر صاحب نے ریمارکس دیا کہ پہلے مارشل لاء کو سپریم کورٹ نے اپیل میں درست قرار نہیں دیا. سپریم کورٹ غلطی پر مستقبل میں اس کی درستگی کر سکتی ہے. منصور علی شاہ صاحب نے ریمارک دیا کہ کیا پارلیمنٹ چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کر سکتا ہے؟ چیف جسٹس کے اختیارات کو آئین کا آرٹیکل 191 پارلیمنٹ کو اختیار دیتا ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کر سکتا ہے. جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک دیا کہ ریگولیٹ کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کو خود حاصل ہے. چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ پاکستان کا تحریری آئین ایک شخص آیا اور کہا گیا کہ ٹھیک ہے آئین کو رون دیں, جب بعد میں کوئی وضاحت آئے گی تو فیصلہ کریں گے. کبھی سپریم کورٹ نے کہا مارشل لاء درست تھا اور کبھی کہا غلط تھا. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جنگل کے بادشاہ ہیں, چاہے انڈے دیں یا بچے دیں؟ وکیل نے کہا اصل سوال عدالت نے حل کرنا ہے. چیف جسٹس نے ریمارک دیا اگر ہم نہیں حل کرنا ہے تو آپ بیٹھ جائیں, ہم خود دیکھ لیتے ہیں. بہرحال جو تحریک انصاف کے وکیل تھے عزیر بھنڈاری صاحب, انہوں نے سماعت شروع ہوئی تو اطہر من اللہ صاحب نے پی ٹی آئی وکیل سے استفسار کیا کہ اگر پارلیمنٹ ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون بناتی ہے تو سپریم کورٹ رول سے مطابق نہیں رکھتا, مطابق ایسی صورت میں قانون کی بالادستی ہوگی یا رولز کی؟ وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا ایسی صورت میں سپریم کورٹ کے بنائے رولز کی بالادستی ہوگی. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون حاوی ہوگا یا رولز؟ وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا کہ میری نظر میں رولز حاوی ہوں گے. محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رولز بائنڈنگ ہیں, قانون نہیں. وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا رولز آئین کے تحت بنائے جاتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 204 میں اپیل کا حق نہیں دیا گیا جبکہ پارلیمان نے آرڈیننس کے تحت 204 میں اپیل کا حق دیا ہے. کیا پہلے اس نقطے کی وضاحت کر دیں کہ اپیل کا وہ حق کیسے درست ہے اور یہ غلط ہے؟ سپریم کورٹ نے 184(3) میں وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا. آرٹیکل 204 میں کہاں لکھا ہے کہ اپیل کا حق حاصل ہوگا؟ وکیل عزیر بھنڈاری نے دلائل میں کہا کہ آرٹیکل 184(3) میں کہاں لکھا ہے کہ اس کا اطلاق قانون کے تحت ہوگا. جسٹس منیب نے ریمارک دیا کہ آئین سے ہٹ کر کوئی قانون نہیں بنایا جا سسکتا. منصور علی شاہ صاحب نے ریمارک دیا کہ مسابقتی کمیشن قانون سمیت بہت سے قوانین آئین کے اندر نہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ جسٹس مدار نقوی صاحب نے کہا کہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو ہم نے ریکارڈ طلب کیا تھا, ابھی تک ریکارڈ نہیں دیا پارلیمنٹ نے کہ وہ قانون سازی کیسے کی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت حالات کیا تھے, جب یہ قانون بنایا گیا اس وقت حالات کیا تھے اور نیت کیا تھی. ان چیزوں کو دیکھے بغیر یا ان پر ڈسکشن کیے بغیر ہم نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. ساتھ قاضی فیصل صاحب نے اور اطہر من اللہ صاحب نے تو آخر میں بھی کہا کہ اللہ کرے آپ کی جماعت اگلا دوبارہ اقتدار میں آئے تو ان سے کہیے گا کہ وہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرے اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر کام کرے. تو جس پر پھر جو بھنڈاری صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں, ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے ادارے کو مضبوط کریں. تو قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آپ بطور وکیل یہاں بحث کرنے نہیں آئے بلکہ آپ بطور وکیل پاکستان تحریک انصاف آئے ہیں. تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ یہاں تو قانون کے خلاف دلائل دے رہے ہیں لیکن جو وہ اس بلڈنگ کے ساتھ والی وائٹ بلڈنگ ہے پارلیمنٹ کا, وہاں کیوں نہیں آپ نے دلائل دیے, وہاں کیوں نہ آپ نے اپنا جو ذمہ داری تھی وہ نبھائی؟ اس پر بھنڈاری صاحب نے کہا دیکھیں میں یہاں سیاسی سوالوں کا جواب دینے کے لیے مجھے ہائر نہیں کیا گیا, میں صرف یہ سمجھتا ہوں اس قانون کے حوالے سے. اس پر پھر چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آپ ایسے نہ کریں, آپ کو ہم سیاسی جماعت کے وکیل کے طور پہ سن رہے ہیں تو آپ کو پھر جواب بھی دینا ہوگا. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ وہاں جو آپ کا فرض ادا ہونا تھا وہ آپ نے یہاں کیوں نہ کیا. اس پر پھر بھنڈاری صاحب نے کہا وہ تو ریکارڈ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں کیا اپنا حق ادا کیا یا نہیں کیا. بہرحال یہ بات بالکل کلیئر ہے, محسن لغاری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, باقی لوگ ہیں. سینٹ میں باقاعدہ طور پر وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ جب سینٹ میں احتجاج ہو رہا تھا اور اس احتجاج میں جو ساری چیزیں سامنے آ رہی تھیں اور وہ اسی قانون کے خلاف تھا. اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں تھیں وہ بھی نظر آتی ہیں کہ پاکستان کا جو قانون ہے
پاکستان تحریک انصاف ہر اس قانون کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا اور باقاعدہ طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. لیکن قاضی فیصل صاحب جب اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں جو پولیٹیکل نیچر کے ہوتے ہیں، جب یہ کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم نے چیف جسٹس کو پارلیمنٹ بلانے کا کہا تھا تو اس پر کہا گیا کہ آپ سیاسی باتیں نہ کریں. لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی باری آتی ہے تو بار بار آپ کو یاد ہوگا جب پہلے جو 90 دن میں انتخابات کا پنجاب خیبر پختونخوا کا کیس تھا، اس میں بھی یہی ایک سوال تھا منصور علی شاہ صاحب کا، عطر من اللہ صاحب کا، کہ پارلیمنٹ کیوں چھوڑی، پارلیمنٹ سے کیوں گئے. تو اس پر بھنڈاری صاحب نے کہا وہ آئین نے ان کو ریزائن کرنے کا حق دیا ہے، جب آئین نے دیا ہے تو اس میں اور آپ بات نہیں کر سکتے. بہرحال اب سوموار والے دن کے لیے سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.